अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर। मैं हूं मोहम्मद मालिक। कल एक बहुत सख्त सिक्योरिटी ऑपरेशन के बाद पीटीआई का इस्लामाबाद धरना तो ख़त्म हो गया, लेकिन सवाल अब यह है कि क्या मसला ख़त्म हो गया है, क्या मामला ख़त्म हो गया है? काफ़ी चीज़ें कल क्लियर हुई। एक हम शुरू से सवाल उठा रहे थे कि 10 दिन की डेडलाइन क्या काफ़ी थी पार्टी ऑर्गेनाइज करने की कि इतना बड़ा धरना जिसको फाइनल कॉल का नाम दिया जाए। और फिर कल हमने देखा कि उसमें बहुत से मसाइल आए उसके अंदर, और 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो गई। एक तो ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि पीटीआई के 2 एलिमेंट्स हैं, एक का नाम इमरान खान है, एक का नाम वर्कर है। दरमियान में लीडरशिप वगैरह दिस इज़ जस्ट नॉइज़, सिर्फ शोर है, किसी ओहदे का शोर, किसी दूसरे का शोर। और लगता है कि गवर्नमेंट की जो ये स्ट्रैटेजी थी कि इमरान खान और वर्कर का डिस्कनेक्ट रखा जाए, उनको जेल में रख के डिस्कनेक्ट रखा जाए, तो पार्टी कोई भी एक स्ट्रेटेजिक बड़ी मूव नहीं कर सकती, वो लगता है कि कामयाब होती नज़र आ रही है। तो उससे सवाल ये उठता है कि अगर ये स्ट्रैटेजी कामयाब होगी तो क्या आने वाले दिनों में और सख्ती होगी? और जो पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे थे नेगोशिएशन चल रही है और एक पॉसिबिलिटी नज़र आती थी कुछ ईज़ होगा, कुछ रिलीफ मिलेगी, अब तो नज़र ये आ रहा है कि सख्तियाँ और बढ़ेंगी और उनकी रिलीज़ और दूर होती जा रही है। और आज हमने देखा भी कि लाहौर की जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है उसने जो 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की ज़मानतें थीं उस पर फैसला महफूज किया हुआ था, खारिज कर दी। सो टेक्निकली अब वो उन मुकदमात में बेल में नहीं है। हुआ क्या है यहाँ पे? इन द मीन टाइम हमने देखा कि जिन लीडरान ने बहुत इशू गरमाया था, अमीन गंडापुर साहब एक्सक्यूज़ मी, दूसरे लीडरान लोगों को लेके भी आए, और जब यहाँ पे गर्म हुआ मामला, जब सड़क वाकई गर्म हुई, वो खुद सर्द हो गए और मौके से गायब हो गए। वो भी हम आपको तकरीरें भी सुनाएंगे, वीडियोस भी दिखाएंगे। फिर सवाल आज ये डिस्कस हो रहा था इस्लामाबाद में भी और हर जगह कि अब क्या होगा। गवर्नमेंट के पास 2 चॉइसेस हैं। एक तो यह है कि बहुत खुश हो जाए कि देखें वक्ती कामयाबी हो गई है, अब तो हम जीत गए हैं, अब हम बिल्कुल नथिंग डूइंग। और दूसरा है कि अब इस वक्त वक्ती तौर पर बैकफुट पे है पीटीआई, तो शायद ये बेहतरीन मौका है कि आप फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नेगोशिएट करें और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बजाय शॉर्ट टर्म विक्ट्री के बजाय लॉन्ग टर्म पोलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ बात करें। लेकिन आज जब वज़ीर आज़म साहब का चला है लाइव उनका इंटरेक्शन विद कैबिनेट, उसमें तो एक चीज़ क्लियर नज़र आ गई है कि यहाँ पे कोई नेगोशिएशन या बातचीत नहीं है और गवर्नमेंट बहुत भी मज़ीद सख्त रवैया अपनाएगी। उन्होंने कह दिया जी कि आर्मी चीफ के बगैर ये नहीं हो सकता था, उनकी सपोर्ट के बगैर, और क्लियर इंडिकेशन दे दिया। और इसी तकरीर में बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अब सख्त फैसले करने होंगे, और यानी कि शायद बैन की भी बात हो और क्या सख्ती होंगी वो तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इन द मीन टाइम जो नई नई स्टोरीज हम सुन रहे हैं, गंडापुर साहब भी अजीब स्टोरी सुना रहे हैं। आज उन्होंने एक मसखा खेज बयान दे दिया जिसमें उन्होंने कहा कि धरना तो अभी तक जारी है और हर धरने में अवाम का होना ज़रूरी नहीं है। ये हर बारी पहले अक्टूबर के पहले हफ्ते में आए, फिर अवाम को छोड़ के चले गए, अब आए, आई डोंट नो। ये काफ़ी बातें थप करूँगा, लेकिन मैं पहले अपने गेस्ट साहब से तारुफ करा दूँ। स्टूडियो में ज्वाइन किया बिलाल कियानी साहब ने, MNA हैं, सीनियर लीडर PMLN के, आप डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल। आई स्टैंड करेक्टेड, थैंक यू बिलाल। फैसल वावडा साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, सेनेटर, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर। और शौकत यूसुफ साहब है हमारे साथ, सीनियर लीडर और फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये KP के थे, KP के। मैं ज़रा आप दोनों की इजाज़त से शौकत यूसुफ से बात शुरू करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो इस वक्त आई ऑफ द क्या कहते हैं स्टॉर्म में हैं। लेकिन ज़रा पहले ये सुन लें कि ये गंडापुर साहब क्या कहते रहे, बिकॉज यही इस वक्त पार्टी के रूह रवां बने हुए थे बाहर। कहाँ से ये शुरू हुए और कहाँ फिर एक जीप पे बैठ के चले गए। गैरतमंद पठान तो खड़े रहे वहाँ पे, बाकी सारे वहाँ से गायब हो गए। और मेरी इत्तला ये है कि जब एंड में इनका कॉन्वॉय निकला है तो पहले ये D12 की तरफ गया है, फिर वहाँ से वापस आए हैं, और फिर असिस्टेड एक इनको रास्ता दिया गया और ये मुनाल के रास्ते से फिर KP की तरफ चले गए। ये मुनाल वाला काफ़ी फेवरेट रास्ता है। गंडापुर साहब इससे पहले भी यहीं से गए थे, वो तब तो खैर 12 ज़िलों से भी क्रॉस किए थे पैदल, लेकिन ये हर बार ये होता है। शौकत साहब आपसे शुरू करता हूँ, ये हुआ क्या है, ये कहाँ इतनी बड़ी बातें और सारे वर्कर्स, और ये सीरियस मामला इसलिए है कि पार्टी के आपके जनरल सेक्रेटरी सरवाना कम राजा साहब ने क्लेम किया है कि कम से कम 8 लोगों के उन्होंने नाम लिए हैं कि वो हलाक हुए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी 5 हैं, 3 रेंजर्स के जवान, 2 पुलिस के जवान
اور ہم 2 ویڈیوز نہیں دکھا رہے. ایک میں وہ گاڑی جس نے روندا رینجرز کو, اور ایک اور بڑا دل ہلانے والا واقعہ ویڈیو چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی ہے, جہاں پہ رینجرز نے اٹھا کے ایک بندے کو کنٹینر سے نیچے پھینک دیا, اور اگر وہ ہلاک نہیں ہوا تو کم از کم وہ اگلے سال 2 سال تو ہاسپٹل میں ضرور رہے گا. بگ فال. تو دونوں کی خیر انکوائری ہونی چاہیے. لیکن یہ سب کچھ ہوا کیا؟ ایک عجیب کنفیوژن ہے. لگتا ہے کوئی قیادت نہیں تھی, کہاں تھے سارے بڑے بڑے نام, اور اگر جو تھے بھی ایبسلیوٹلی لگتا تھا کلو لیس ہے, کچھ آئیڈیا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو امن و امان کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر آتی ہے. جو کچھ حکومت نے کیا وہ افسوسناک ہے. اتنا ظلم, اتنا تشدد شاید اسرائیلی ایڈمنسٹریشن نے بھی نہیں کیا ہوگا جو اس حکومت نے کر کے دکھایا. اور پھر یہ اس پہ اوپر رعونت دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہم نے کیا ہے, ہم نے صفایا کر دیا. یعنی لوگوں کو مار کے جو ریاستی وسائل ہے اس کے ذریعے, یہ جو لوگ تھے, نئے تھے لوگ تھے, چلو مطلب ہماری غلطیاں جو بھی ہیں وہ تو ایک الگ ہی کہ ہمارا پارٹی کے اندر کیا کیا خامیاں رہی, لیکن جو نئے تھے یہ تو سارے پاکستانی تھے. اب اگر رینجرز کے لوگ مرے ہیں یا پولیس کے مرے ہیں یا ہمارے کارکن میں, سارے پاکستانی ہمارے بچے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمیں اس پہ افسوس ہونا چاہیے. اور اس پہ حکومت دیکھیں کہ انہوں نے ریاستی طاقت استعمال کی. کیا یہ لڑکے, یہ جو بچے ہیں, ان پہ اگر گولیاں برسائیں تو وہ کھڑے رہتے؟ مطلب یہ کوئی بارش تھی کہ وہ بارش سے بھاگ گئے؟ یہ تو بالکل حکومت کی طرف سے دہشت گردی. یہ ماحول تو شوکت مجھے ایک بات بتائیں, یہ ٹون تو سیٹ کی تھی گنڈا پور نے. انہوں نے کہا کفن باندھ لیں, جنازے پڑھ لیں, یہ کر لیں, لے کے جائیں گے, خود غائب ہو گئے سارے. دیکھیں میری بات سنیں سر, دیکھیں یہ ہوتا ہے, چلو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کیسے بھی ہو سکتا ہے. جس طرح شہباز شریف کہتا تھا کہ میں زرداری کو گھسیٹوں گا, میں کیا کروں گا, میں یہ کروں گا. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ گورنمنٹ کے وزراء کے بیانات بھی تو آپ دیکھیں نا, اٹک پار کر کے دکھائیں, ہم آپ آئے تو ہم یہ کر دیں گے. یہ تو شروع سے ہی کہہ رہے ہیں, ان کا تو وہ سب کا ہو گیا. پہلے ادھر آئے, پہلے مجھے ادھر آئے. دیکھیں پہلی فتح آپ لوگوں کی تھی, پہلی فتح آپ کی تھی جب آپ لوگوں نے ان کو شرمندہ کیا اور آپ اسلام آباد آ گئے. یہ پہلی فتح تھی آپ کی. انہوں نے سیکنڈ فتح انہوں نے لے لی جی, ہم نے ان کو نکال دیا. میں پوچھ رہا ہوں, جو آپ کے 8 ورکر مرے ہیں, بقول آپ کے 8 بندے مرے ہیں, ادھر سے 5 لوگ ادھر سے مرے ہیں, مجھے اب یہ بتائیں کہ لیڈرشپ کہاں تھی ساری, اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ گورنمنٹ سخت ایکشن لے گی؟ جب شوٹ ٹو کل کے آرڈرز اناؤنس ہو گئے, فوج ڈپلوائے ہو گئی, تو پتا تھا تشدد ہوگا, سختی ہوگی. غلط یا صحیح تو علیحدہ بات ہے, یہ لیڈران کو وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں مالک صاحب, ہماری جو تنظیمی خامیاں نظر آئی وہ تو میں نے گنوا دی ہیں شروع سے ہی. صبح بھی میں نے کہا ہے کہ کہیں ہماری مرکزی لیڈرشپ نظر نہیں آئی, کہیں ہمیں پلان نظر نہیں آیا ABC, کہیں ہمیں مشاورت نظر نہیں آئی. یہ تو میں صبح سے کہہ رہا ہوں. اور اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا کہ ہمیں ایک اپورچونٹی ملی تھی. وہ کیا اپورچونٹی تھی کہ پورا پاکستان بند تھا. اگر اٹک پہ کنٹینر لگے تھے, ہمیں اٹک پہ ہی رک جانا چاہیے تھا, وہیں بیٹھ جانا چاہیے تھا. 2 دن گزرتے حکومت گھٹنے ٹیک دیتی. لیکن یہ تو ہماری تنظیمی خامیاں رہی ہیں. اگر اب ہم سارا ملبہ الیمین گنڈا پور پہ ڈال دیں یا بھوشا بی بی پہ ڈال دیں, زیادتی ہوگی. انہوں نے تو یہ کیا ورکروں کو پہنچا دیا. اب آگے جو بڑے بڑے عہدے رکھتے ہیں, جو صبح شام کوئی کہتا ہے فلاں صاحب آ گیا, جو روزانہ پریس کانفرنسیں کرتے ہیں, یہ لوگ کہاں تھے؟ یہ مجھے تو افسوس یہ ہو رہا ہے نا کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی بھوشا بی بی نے ان کی بات نہیں مانی, اگر آپ کی بات نہیں مانی تو آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری بات نہیں مانی جا رہی ہے. آپ نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ آپ کیوں پارٹی کے عہدوں سے چپکے رہتے ہیں جب آپ پارٹی نہیں چلا سکتے, جب آپ سختیاں نہیں جھیل سکتے؟ اگر آپ اسلام آباد میں ہوتے ہوئے بھی اگر آپ ڈی چوک نہیں آ سکتے تو یہ کال تو کوئی بھوشا بی بی نے یا الیمین نے تو نہیں دی تھی. اگر کسی کا ان کے ساتھ اختلاف بھی تھا تو کال تو عمران خان نے دی تھی. تو ورکروں نے تو بہادری دکھا دی, وہ تو پہنچ گئے. لیکن یہ جو لیڈرشپ تھی ان کی, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ضرور پارٹی کے اندر احتساب ہونا چاہیے, اور یہ اپنی غلطی تسلیم کرے, معافی مانگے ہمارے ورکروں سے کہ یہ ہوا ہے, یہ غلطی ہوئی ہے. باقی دیکھیں حکومتیں کبھی بھی اس طرح نہیں کرتی. چلیں میں آتا ہوں, میں آپ کے پاس آتا ہوں. آپ نے ٹھیک بات کی کہ جواب دہی ہونی چاہیے تھی. نہیں, جب ادھر سے دونوں طرف سے گولیاں چل رہی تھی. فیصل وابڈا صاحب یہ بتائیں, آپ ہمیشہ کہتے رہے کہ یہ بڑا سٹرکٹ ایکشن ہوگا,
یہ کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ کوئی نرم چیز ہوگی. سو دیر ور نو سرپرائزز. جو کل ہوا کوئی سرپرائزز اس میں نہیں تھے. اب بات ہے آگے کی. ایک ہوتا ہے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنا. اس وقت گورنمنٹ وقتی طور پہ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں نظر آ رہی ہے. انہوں نے پورا کمر توڑ دیا دھرنے کی سب کچھ, اور بڑا ایک کیا کہتے ہیں ایڈوینٹ لائک اے بلپ, وہ سارا چیز ختم ہوئی, ڈیتھس بھی ہو گئی, اور اٹ واز ویری اگلی سین. کیا اب بات کرنے کا وقت نہیں ہے؟ کیا اب بھی اسٹیبلشمنٹ کم از کم آن اٹس اون ٹرمز بات نہیں کرنا چاہے گی کہ خان صاحب یہ ریالٹی ہے, یہ دیکھیں آپ کی پارٹی کا حال ہے, آپ کی لیڈرشپ تو خود جلسوں سے بھاگ جاتی ہے, ورکرز بیچارے آتے ہیں مارے کھاتے ہیں اور پھر خوار ہو کے چلے جاتے ہیں. تو بجائے شارٹ ٹرم وکٹری کے اوپر اسٹارٹ اراؤنڈ کرنے کے بجائے بہتر نہیں ہے کہ اب وقت ہے کہ آپ لانگ ٹرم پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کریں اور انگیج کریں؟ بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیں مالک صاحب کو سب سے پہلے تو جڑ پہ پہنچنا ہے کہ پرابلمز کہاں ہیں. میں بڑے عرصے سے کہتا رہا کہ یہ جو اقتدار کے کمپرومائز لیڈر ہیں, ایک تو سارے لیڈران, کوئی لیڈر نظر نہیں آیا. جو 5 پارٹیاں چھوڑ کے آئے ہوئے تھے, جو کفن باندھ رہے تھے, ڈرامے بازیاں کر رہے تھے, ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے, کوئی جٹ مولا جٹ بنا ہوا تھا, کوئی سامنے نہیں آیا. کوئی کراؤڈ پل نہیں ہوا جنرل پبلک کا. کے پی کے کی مشینری, کے پی کے ورکرز, کے پی کے مزدور, کے پی کے نوکر ملازمین, یہ سب آئے اور پانی کا بلبلہ تھا. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ دھونے کے لیے تیار ہے گورنمنٹ, وہ دھو دیا ان کو. پانی کا بلبلہ تھا, 3 منٹ میں سب ریپ اپ ہو گیا. اب سوال یہاں سے یہ نہیں ہے. دیکھیں شوکت یوسف زئی میرا کلیگ رہ چکا ہے, میرا سیاسی مخالفت ضرور ہو سکتی ہے, لیکن ایک اچھا چہرہ ہے پی ٹی آئی کا, پرانا چہرہ ہے. تو پرانے چہرے تو پی ٹی آئی میں ہے نہیں. پی ٹی آئی میں کون ہے؟ پی ٹی آئی کی تباہی کہاں سے شروع ہوئی؟ پی ٹی آئی کے اندر ایشو ہے کیا؟ عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے, اور میں عمران خان کو بچانے کے لیے ہر حدیں پار کرتا چلا جاؤں گا. میں نے سیاسی نقصان بھی برداشت کیا, میں آج بھی کروں گا, لیکن مجھے اب خان کی زندگی بچانی ہے. کیونکہ یہ جو گدھ سارے ہیں جو ملوث ہیں ان کے آس پاس, وہ خان کا سودا زندگیاں کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. اب آ جائیں کہ اس پارٹی کے اندر تباہی شروع کا ہے. نہ عمران خان چور تھا, نہ عمران خان بے ایمان تھا کبھی, نہ عمران خان اپنے ملک کے خلاف تھا, نہ عمران خان فوج کے خلاف تھا, نہ عمران خان آگ جلاؤ مار دھاڑ قتل و غارت کے کبھی حق میں تھا. عمران خان ایک صاف ستھرا بڑے سٹیچر کا اچھے دل کا لیڈر تھا. اس کی تباہی شروع وہاں سے ہوئی. میں بتاتا ہوں آپ کو, بس ہو گیا, بہت احترام کر لیا. یہ تباہی ہوئی جب ایک خاتون ان کی بیوی بن گئی. وہ ان کی بیوی تھی, بیوی رہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھی. اس خاتون نے آ کے سب سے پہلے عمران خان کو الگ کیا ان سب سے جو خان کے وفادار تھے. خان کو چور, گھڑی چور کس نے بنایا؟ گدھ نے اور گوگی گینگ نے بنایا. عمران خان کی جیب میں اس کے بچوں کو نہیں گئے پیسے, یہ گدھ کے بچوں کے پاس پیسے گئے, گوگی گینگ کے پاس پیسے گئے. اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کی ڈیل کس نے کی؟ اسی گدھ, اسی گوگی گینگ, اسی بیگم صاحبہ نے کروائی. پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا. 9 مئی کے اندر بھی عمران خان کو دھکیل دیا اسی کام میں. کام سارے عمران خان سے کروائے, پھنسا دیا اس آدمی کو. اس کے بعد جو فیض کے ساتھ جو انفارمیشن ایکسچینج ہوتی تھی, جن بوتوں کی کہانی ہم سنتے تھے, کہاں ہیں وہ جن بوت آج؟ عمران خان سمیت پوری پارٹی سمیت جو لیڈر ہے وہ کہہ رہے ہیں سنجرانی میں بیٹھ جاؤ, دھرنا دے دو. یہ کہہ رہی ہے میں جاؤں گی ڈی چوک میں. سارا سی ایم کے پی کے جو ہے چپڑاسی کی طرح کھڑا ہوا ہے, اس کی کریڈیبلٹی کمپرومائزڈ ہے. اس کو ورکرز نہیں جانے دے رہے, وہ پھر بھی بھاگ گیا. دونوں مفرور ہو گئے. کہا میں آخر میں نکلوں گی. عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے ان لوگوں کے ہاتھوں. یہ اس کا سودا کر کے اقتدار کی بھوک میں مال بھی بنائیں گے اور سیاست بھی اگلے 70 سال کریں گے. اس پارٹی کو ہائی جیک کر لیا. میں تو اس پارٹی کا حصہ نہیں ہوں, لیکن اس پارٹی میں عمران خان صاحب کے بیٹے کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بیچ میں آئے. اس خاتون کی وجہ سے عمران خان نے اقتدار میں آج بتا رہا ہوں پہلی دفعہ 2018 کے اقتدار میں آ کے اپنے بچوں سے نہیں وہ ملے. ہم تو اس پارٹی کا حصہ ہے, خان کے قریب تھے. 4 آدمیوں کی جو قریب تھا اس میں میں تھا. اس جن بھوت وہم کہانی ڈرامہ چوری چکاری ویلنگ ڈیلنگ, گوگی میری دوست تھی, میرے باپ کی دوست ہے. بزدار میرے باپ کا کینڈیڈیٹ تھا جو زمین پہ بیٹھا رہتا تھا. لے آئے گوگی کو, آج پتہ چل جائے کس کے بچوں نے مال بنایا ہے, آج بھی کون مال بنا رہا ہے اور کون ان کے ساتھ ملے ہوئے. یہ سب اقتدار کی گیم ہے. عمران خان کو بیچ کر اس کی زندگی کا سودا کر کے اس کے لیے مشکلات کر کے اس کو تباہ اور برباد کر دیا. سعودی عربیہ جو ہمارا برادر ملک ہے اس پہ الزام کیا لگایا ہے؟ شریعت ختم کریں, مذہبی تفریق کر کے آگ لگانے کی کوشش کی. یہ اب آج فہد حسین کی رپورٹ ہے کہ بی بی کی بہن کہہ رہی ہے کہ مجھے زدہ کوب کر کے گنڈا پور بھگا کے لے کے گیا ہے اور کھینچا ہے اور میں گاڑی چھلانگیں ماری دی.
یہ کوئی تھڑے کی جاہل انگوٹھا چھاپ کہانی تھوڑی ہم کوئی فلم دیکھ رہے ہیں جس کی 4 آنے بھی ٹکٹ کی قیمت نہ ہو. عمران خان کے لیے مشکلات تباہی کی طرف چلتی ہوئی ہیں. سیاسی قبر میں کیل ٹھوک دی ہے بی بی نے, پارٹی کو ہائی جیک کر لیا بی بی نے, ورکرز کو گمراہ روڈ پہ چھوڑ کے چلے گئے. 9 مئی کے اندر پیارے خوبصورت 20 30 25 سال کے بچے گمراہ ہو کے ذلیل و خوار ہو گئے, ان کو لاوارث چھوڑ دیا ہے. ساری لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے, ساری لیڈرشپ غائب ہے, ڈرائنگ روم کے اندر ہے, چمچا گیری کر رہی ہے. وہ کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 238 لوگوں کو مار دیا ہے, 238 لوگوں کا نماز جنازہ کہیں نہیں ہے, قبر کا بندوبست نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ کروڑ روپے دیں گے, تو بھائی گوگی گینگ کو ابھی چیک دے دو, بیٹھے ہوئے سب گدھ کی طرح. پھر گدھ اور شاہین کی کہانی سنائی. گدھ تو مردہ کھاتا ہے, مردہ قسط کون بنا رہا ہے؟ سیاسی مردہ عمران خان کو بنا دیا, اب اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے بیٹھ گئے. یہ اب ادھر لے جائیں گے پارٹی کو, پارٹی بین ہونے جا رہی ہے. پارٹی کے اندر جو مخلص لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی پاکستان یا نظریاتی بن جائے گی. الطاف حسین کو بین کیوں کیا تھا؟ یہی ٹیررزم تھا, یہی آگ جلانا تھا, یہی ماردار تھی, یہی قتل و غارت تھی. گوگی کہہ رہا ہوں, پھر یہ مجھے بتائیں, ورکر شہید ہو گئے. یہ جو اطلاع آ رہی ہے, نالجبل سرکلز کہہ رہے ہیں کہ جو بشرا بی بی اور گڈا پور صاحب نکلے ہیں منال کی طرف سے, یہ ایک اسسٹڈ راستہ دیا گیا ان کو. یہ سمجھ نہیں آ رہی, یہ کس نے دیا, پھر کیوں دیا؟ دیکھیں مالک صاحب, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, فیسیلیٹیٹ کیا گیا, ورڈ استعمال ہوا تھا, فیسیلیٹیٹ کیا گیا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس فیسیلیٹیشن کا جو بیج ہے وہ یہ گنڈا پور صاحب اور پارٹی نے یہ کہا ہے کہ ہم بشرا بی بی کو ایف آئی آر جو مرڈر کی اس میں اریسٹ کروائیں گے. تو آپ گنڈا پور کا اریسٹ پینڈ ہو گیا ہے, بی بی کا اریسٹ کنفرم ہو گیا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ گنڈا پور صاحب بھی سی ایم رہیں گے, کیونکہ بی بی ان کو بھی اتار دیں گی, ان کا بھی کام اتر جائے گا. کیونکہ جو آج گھنونا الزام لگا ہے کہ پارٹی کے لیڈر کی بیوی کو زدوکوب کر کے لے کے گیا ہے گنڈا پور, یہ فہد حسین صاحب نے اپنے شو پہ کہا ہے کہ ان کی بہن بشرا بی بی کی بہن سے بات ہوئی ہے اور وہ چھلانگ ماری تھی گاڑی سے. تو دیکھیں غیرت مند پٹھان ہمارا بھائی ہے, ہمارا بچہ ہے. غیرت مند پٹھان تو وہیں کھڑا ہے, اور غیرت مند سے پٹھان نہیں ہے, غیرت مند باقی ساری قومیں بھی ہیں, لیکن وہ تو وہیں کھڑا رہا. جو بے شرم لوگ ہیں جن کی غیرت نہیں تھی وہ تو بھاگ گئے بھگوڑے, جو ہمیشہ بھاگتے رہتے تھے, جو کمپرومائز تھے. چلیں let me get Bilal into the conversation. لوگ اب عمران خان کو مزید تکلیفوں میں نہیں جانے دیں گے. ہم تو آج اگر آپ بی بی کو عمران خان کی زندگی بچانی ہے تو بی بی سے جان چھڑانی ہے. آج آپ بی بی سے جان چھڑا دے. میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جن سے بات کرنی ہے, جن کے پیر بھی پڑنا پڑا, پڑھ کے وہ بہتری کر کے دوں گا جو پورے پاکستان میں کسی کا باپ اللہ بڑا بول بچائے نہیں کر سکتا. کھلے عام بول رہا ہوں, باتیں آپ کو کیے وہ وقت آپ کو ملے گی. Let's get Bilal into the conversation also. دیکھیں یہ تو ہو گیا جو ہونا تھا. انہوں نے آپ کہہ دیں کہ مس کیلکولیٹ کیا, وہ آگے پھر اپنے جھگڑے سب کچھ ہوا, آپ لوگوں نے ایکشن کیا, ملٹری ایکشن ہو گیا, نکال دیا, سب کچھ ہو گیا. لیکن 2 ریالٹیز ہیں. عمران خان کی پاپولیرٹی, ایشو کنٹروورسی ہے فیبرری 8 کے الیکشنز کی, اور اس کو کسی نے ریزالو نہیں کیا. ہر ایشو کا ایک جینیسس تو ہوتا ہے نا, جینیسس ہے کہ کنٹروورشل الیکشنز ہیں, ہائیلی کنٹروورشل الیکشنز ہیں. میرا خیال تھا کہ شاید آج وزیر اعظم یہ بات کریں گے کہ اوکے یہ جو ہو گیا سو ہو گیا, ملک کو ہم نے اسٹیبلٹی طرف لے کے جانا ہے, اب ہم بات کرتے ہیں. طاقت انہوں نے دکھائی, ہم نے اپنی طاقت دکھائی, یہ معاملہ سیٹل ہوگا کہ آپ ریاست سے لڑ نہیں سکتے. ناؤ لیٹس ٹاک. میرا خیال تھا یہ آئے گی پریگمیٹزم, لیکن وہاں جو میں نے زبان سنی ہے, وزیر اعظم تو کہتے ہیں میں ٹانگ دوں گا. تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی چلیں آپ 2-4 مہینے نہیں آئیں گے, وہ 4 مہینے بعد پھر آ جائیں گے, پھر یہی سائیکل چلے گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شوکت یوسف زئی صاحب نے کچھ باتیں کی, مجھے یہ دیکھ کے تو چلیں ایک ہیلتھی سائن کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ کس طرح کی ان کی لیڈرشپ نے ان کے کارکنان کو ابینڈن کیا. مگر دیکھیے بنیادی بات میں اگر انہوں نے یہ بھی ساتھ جملہ کہا کہ حکومتیں ایسا نہیں کرتیں, تو میں یہ بتانا چاہوں گا حکومتیں ایسا نہیں کرتیں جس طرح خیبر پختونخوا حکومت نے کیا. جب آپ اور عمران خان صاحب کی طاقت کا ہوس ایسا ہے کہ جب خیبر پختونخوا میں آگ لگی ہوئی ہے, کرم میں 100 سے زائد لاشیں گر گئی ہیں جس میں فوج کے جوان بھی ہیں. میں 2-3 دن قبل ضلع جیلم میرے اپنے علاقے سے ایک جوان حولدار حسن شہزاد شہید کی قبر پر میں نے حاضری دی. وہ کرم میں گزشتہ ہفتے شہید ہوئے ہیں,
اور اس چیز کی بالکل پرواہ کیے بغیر سی ایم کے پی نے کہ میں پہلے کم از کم اپنے صوبے میں جو آگ لگی ہوئی اس کو بجھاؤں، اور جس ریاستی مشینری اور عملے کو لاشوں کی پالیٹکس نہیں کر رہے. نہیں اگر وزیر میں میرا سوال سن لیں، اگر وزیر اعظم 3 رینجرز کے جنازے پہ جاتے ہیں بیکاز پولیٹیکلی اس کا ایک فائدہ ہے، تو وہ جہاں 100 لوگ مرے ہیں وہاں وزیر اعظم کیوں نہیں گئے؟ وہاں آپ کا انٹیریئر منسٹر کیوں نہیں گیا؟ یہاں سارے آگے تھے. نہیں مالک صاحب دیکھیے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے پچھلے 6-8 ماہ میں جب بھی شہادتیں ہوئی ہیں خاص طور پہ جوانوں نہیں، آپ نے کرم کہا، میں نے کرم کی بات کی ہے. میں جنرل 12 جوان ہمارے اس کے بعد شہید ہوئے ایک اور آپریشن میں. دیکھیے وہاں پرائم منسٹر کیوں نہیں گئے؟ مالک صاحب میری گزارش سنیں، ہر کوئی پالیٹکس کر رہا ہے نا. نو مالک صاحب، آپ نکال لیجیے، آپ ریکارڈ نکلوا لیجیے اپنے سے. آپ دیکھ لیجیے کہ تقریباً جتنی بھی جگہوں پہ جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں وہاں پہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف اور دیگر وزراء کندھا دیتے ہوئے آپ کو بار بار نظر آئے ہیں. صرف ان 3 جوانوں کے لیے نہیں، گزشتہ مہینوں میں ایک دیگر دفعہ. اور پی ٹی آئی کی طرف سے چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہو چاہے کوئی اور شخص ہو، جنازوں میں شرکت تو دور، گھر میں جا کے تعزیت تو دور، کنڈمنیشن کے بھی الفاظ کہتے ہوئے ان کو موت آتی ہے. مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ریاستی مشینری، وہ ریاستی عملہ جو کہ آپ کو استعمال کرنا چاہیے خیبر پختونخوا میں وہ آگ بجھانے کے لیے، اس کو اٹھا کے آپ اسلام آباد پر حملہ آور ہو جائیں. اور آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ یہ بار بار کریں گے اور اس کے بعد پھر لوگ گھٹنے ٹیکیں گے، ایسا نہیں ہوگا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ پرائم منسٹر کو یہ بات کرنی چاہیے تھی، پرائم منسٹر نے ہم نے بار بار یہ بات کی کہ سیاسی چیزوں کے اوپر ہم بات کرنے کو تیار ہیں. ایک بار اور کر لیں. نہیں دیکھیے، وہ دروازے، میری گزارش سنیں نا، وہ باتیں ہو گئیں، وہ باتیں اپنی جگہ کھڑی نہیں ہیں. مگر آپ کہتے ہیں کہ میں کفن باندھ کے آ رہا ہوں، میری لاش یہاں سے اٹھا کے لے کے گھر والوں کو بتا دو ہم جہاد پر آ رہے ہیں، مریں گے بھی ماریں گے بھی. یہ بھی آپ نے سوٹ چلائی ہے. اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آگے ریاست آ کے ان کو آ کے بار بار آگ لگانے دے؟ بار بار جوان اور ہمارے فوج کے یا رینجرز کے یا پولیس کے جوانوں کا یہی کام رہ گیا کہ ان سے آ کے مارے کھائیں، ان سے ٹیئر گیس کھائیں، ان سے آ کے گولیاں کھائیں. اچھا، یہ مجھے ایک بات بتائیں، آپ ہمیشہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ کے پی کی گورنمنٹ یوز ہو رہی ہے، ساری ریسورسز مس یوز ہو رہی ہیں، اور یہی گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں. پھر بڑے کویشچن مارکس اٹھے ہوئے کہ شاید گنڈا پور صاحب کمپرومائزڈ ہیں. ہمارا تو خیال تھا کہ آپ کے پاس ایک لیگل آپشن ہے. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ ایک صوبہ بار بار وفاق پہ چڑھائی کر رہا ہے اور یہ پورا ٹیررزم کر رہے ہیں، تو گورنر راج بھی آپ کا آپشن ہے. آپ لوگ بھی گنڈا پور صاحب کو اتنا بچا کے کیوں رکھتے ہیں؟ مالک صاحب دیکھیے، میرا تو خیال ہے جی بالکل دہشت گردی اب ہوئی ہے اور یہ مقدمے درج بھی ہو گئے ہیں 8-9. میرا خیال ہے اینٹی ٹیررزم کے بھی دفعات لگی ہیں اس پہ. تو بالکل جی، یہ سی ایم کے پی اور یہ بار بار ہی ٹرائز ٹو ٹیک دس شیلڈ کہ میں سی ایم کے پی ہوں. تو میں یہ، آپ نے اگر جرم کیا ہے تو آپ سی ایم کے پی ہیں، آپ قانون کے سامنے آپ مجرم ہی ہیں اور آپ دہشت گرد ہیں. پہلے بدماش میں کہتا تھا، یہ اب دہشت گردی ان نے کی ہے اور بار بار کی ہے. اس لیے بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگنی چاہیے. آپ نے گورنر راج کا ذکر کیا، دیکھیے کانسٹیٹیوشن الاؤز دیز آپشنز، مگر ہم ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ وہ چیزیں وچ آر آلویز دیئر بٹ یو ٹرائی ٹو ریزسٹ دا ٹیمپٹیشن کہ آپ کو یہ کام کرنا پڑے. بہرحال جو جرائم ہوئے ہیں اس کی دفعات تو ان کے اوپر لگنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، عمران خان نے ایک فائنل کال دی، چلیں چھوڑ دیں اس بات کو کہ اس نے یہ دیکھے بغیر کال دی کہ خیبر پختونخوا میں آگ لگی ہوئی ہے. مگر جو میرے لیے سب سے دلچسپ بات تھی وہ یہ تھی کہ 2 دن قبل بیرسٹر سیف اور گور خان جا کے عمران خان کو ملتے ہیں اور بیرسٹر سیف صاحب پھر آ کے کہتے ہیں، جو کل انہوں نے متعدد چینلز میں کہا کہ عمران خان تو مان گئے تھے کہ سنجانی کے اوپر بات ہو سکتی ہے، مگر بشرا بی بی نے کہہ دیا کہ نہیں، انہوں نے اوور رول کر دیا اور ہم نے ڈی چوک کی طرف چلنا ہے. تو ان کی ساری جماعت، جس میں سی ایم کے پی موجود ہیں، جس میں ان کے موجودہ چیئرمین موجود ہیں گور خان، جس میں ان کے لیڈر آف دا اپوزیشن موجود ہیں عمر ایوب، ان نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ ٹھیک ہے جی، بشرا بی بی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو ہم آگے چلتے ہیں. تو ایک تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا پی ٹی آئی کو کہ انہوں نے بشرا بی بی کو اب عمران خان صاحب کی ایبسنس میں ایز اے لیڈر تسلیم کیا ہے اپنے اس فیصلوں کے ساتھ. اور ان بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور جن نے اکسا کے لوگوں کو آگے لے کے گئے، وہ سب سے پہلے دم دبا کر بھاگے. تو میں پوچھتا ہوں آج وہ کفن کہاں پر ہے؟ اور دوسرا، ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج اس لیڈرشپ چینج کے ساتھ گڈ موروثی سیاست، بیڈ موروثی سیاست کا بھی میرے خیال سے چلیں یہاں میں ایک بریک لیتا ہوں اور شوکت بھائی آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں اور یہی سوال میں سب سے جوں گا. یہ جو کل ڈیمیج ہوا ہے یہ تمام چیز کا، کیا یہ ایک وقتی ڈیمیج ہے پی ٹی آئی کا، یا اس کا کوئی لانگ ٹرم بھی اس کا نقصان ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو؟ اور آپشنز کیا ہوں گے پی ٹی آئی اور گورنمنٹ دونوں کے پاس؟ کیونکہ نہ تو نظر آ گیا کہ نہ تو پی ٹی آئی طاقت سے گورنمنٹ کو ہٹا سکتی ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی کو گورنمنٹ طاقت سے ختم کر سکتی. بین کرنا تو بڑا عجیب سا آپشن ہے. اس ملک میں بہت پارٹیز بین ہوئی ہیں اور دوسرا نام لگتا ہے وہ دوسرے نام سے آ جاتی ہیں. تو بیننگ کے علاوہ کیا طریقہ آگے بڑھنے کا؟ اس بریک کے بعد.
جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ابھی بڑی ڈسٹربنگ خبر ہمارے سے شیئر کی تھی فیصل وابڈا صاحب نے. انہوں نے کہا کہ فہد نے بھی اسٹوری کی ہے کہ مین ہینڈل ہوئی ہیں بشرا بی بی اور گنڈا پور صاحب وغیرہ نے کی ہیں. تو ہم نے کہا ان کی ہمشیرہ سے بات کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے مریم ریاض بٹو صاحبہ نے جو بشرا بی بی کی ہمشیرہ ہیں. ہم نے کہا لیٹس آسک ہر. السلام علیکم مریم صاحب, بتائیے گا یہ کیا سین ہے, یہ جو خبر پھیلی ہوئی ہے کہ جی مین ہینڈل ہوئی ہیں, زد و کوب ہوا ہے, کیا ہوا ہے, لائک ریالٹی کیا ہے, کیا ہوا ہے؟ نہیں, مین ہینڈل کا تو میں صبح سے اس پہ لکھ بھی رہی ہوں, بات بھی کر رہی ہوں. مین ہینڈل کا تو میں نے نہیں کہا اور نہ میں نے سنا ہے, اوتھینٹک نہیں ہے. اور میری ان سے جب بات ہوئی اور بڑی مشکل سے بات ہوئی کیونکہ کئی گھنٹے تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا, صرف یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ کے پی چلی گئی ہیں, لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح آرام سے نکل کے جو ہے وہ کے پی چلی جائیں گی, بیکاز آئی نو شی واز ڈیٹرمنڈ ٹو بی دیئر انٹل یو نو ڈو اور ڈائی. تو وہ مجھے اس سے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے آرام سے جو ہے وہ نکل کے چلی گئی ہیں. بٹ دین شی واز گون, شی واز مسنگ. اور میں سب کو فونز کر کے اور سب کو پوچھ رہی تھی, تو پتا جی کے پی میں نے کہا کے پی میں ہے تو سیف ہے, تو ان کو کہیں مجھے کال کریں, میسج کریں, گھر میں کسی کو کر دیں. لیکن فار آورس شی واز لاسٹ, آئی ڈڈنٹ سلیپ آل نائٹ. میری دوپہر تک میں سب کو کہتی رہی کہ میری بات کرائیں, کسی نے بات نہیں کرائی. آئی واز ویری ورڈ. میں نے کہا جی اگر وہ صحیح ہیں اور وہ فری ول سے نہیں بات کرائیں, اینی ویز نہیں ہوئی بات. میں نے پھر کچھ اور پتا کیا جب ان کا آ رہا تھا کہ جی کانفرنس ہونے والی ہے, پریس کانفرنس, وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں یہ ایسے اڑا رہی تھی, پریس کانفرنس ہے. بہرحال آئی گاٹ ٹو ٹاک ٹو ہر تھرو مائی اون مینس ویری لیٹ ان دا ڈے. اور پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا آپ مجھے صرف ایک چیز کلیئرلی بتا دیں, ڈیڈ یو لیو ود یور اون ول؟ انہوں نے کہا نہیں, میں وہاں پر میں کاش کہ میں مطلب آئی نیور وانٹیڈ ٹو لیو, آئی واز ریڈی ٹو ڈائی دیئر. مجھے انہوں نے جس طرح نکالا ہے, میں گاڑی کا دروازہ, میں نے کہا تھا میں جمپ کروں گی, میرا دروازہ نہیں کھلا, انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا ہے. فائرنگ بھی ہو رہی تھی, پہلے فائرنگ ہو رہی تھی, پھر وہ ٹائر پنکچر ہو گیا گاڑی کا. جو جب یہ بی ٹاک پہنچی ان کے ساتھ کوئی گاڑیاں نہیں, آپ دیکھیں وہ ویڈیوز میں سارے لیڈرز پیچھے رہ گئے, کوئی ان کے ساتھ آگے نہیں آیا. جب یہ بی چوک پہ آئی ہیں وہاں پہ ان پہ گاڑی پہ فائرنگ شروع ہو گئی, اور اس کی وجہ سے بہت جو ہے بھگدڑ مچی. کہیں کسی بھی پوائنٹ پہ میں نے یہ نہیں کہا کہ علی امین صاحب نے مین ہینڈل کیا. جب گاڑی منگائی اور اس کے بعد ان کے گارڈز کو ان سے سیپریٹ کر کے پیچھے والے ڈالے میں کیا گیا, اس کے بعد وہ گارڈز اور ان کی گاڑی میں ڈسٹینس آ گیا. ان کے جو اپنے گارڈز ہیں وہ پیچھے رہ گئے, ان کی جو دوسری گاڑی ہے وہ آگے چلی گئی, اور وہ جو پیچھے والا آلا تھا وہ سلو ہو گیا. یہ سیپریٹ ہو گئی, جو ان کے اپنے گارڈز تھے اور سٹاف تھا ان سے بھی سیپریٹ ہو گئی. اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا لگا کہ یہ کدھر گئی, اور کئی گھنٹے تک میں پوچھتی رہی اور فونز کرتی رہی اور مجھے نہیں پتا لگا کہ وہ کدھر گئی. اور پھر تھرو سم مائی اون کنیکشنز I got to know where she is, اور پھر میری ان سے بات ہوئی, اور میں نے ان سے, اور وہ بڑی مختصر ان فیو منٹس کی بات تھی. اب ان کو وہاں سے بھی موو کر دیا گیا اگین ٹو این ان نون پلیس, اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے سیکیورٹی کا بہانہ بنائیں گے جو بھی ہے, تو یہ جو آج کانفرنس کر, میں نے اس کو پوچھا کہ آپ کو پتا کہ آج پریس کانفرنس ہونی تھی؟ انہوں نے کہا مجھے تو کوئی اندازہ نہیں, میرے سے کسی نے, مجھے تو یہ کہتی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں لائی کہاں, میں کہاں ہوں, آئی ڈونٹ نو ویئر آئی ایم. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بشرا بی بی کو کی مرضی کے خلاف کے پی گورنمنٹ کے لوگ کا سٹاف ان کو کے پی لے گیا, پھر آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس جگہ پہ ان کو موو کر دیا گیا. تو کیا وہ بیسکلی اس وقت کیا وہ ہاسٹیج ہیں کے پی گورنمنٹ کی؟ کیا گنڈا پور صاحب نے ان کو انکمیونیکاڈو کیا ہوا ہے, کسی کو نہیں پتا وہ کہاں ہیں, اور وہ کیا قیدی ہیں گنڈا پور صاحب کی وہاں پہ؟ یہ ایکسٹریم ہو جائے گا اگر میں یہ کہوں کہ وہ قیدی ہیں, وہ جو ہے سبجا میں تو ہیں, مطلب وہ ولنگلی ان کی موومنٹ اپنی ول سے نہیں ہے. اب میں اس میں علی امین صاحب کی انٹینشنز کو میں ڈاؤٹ نہیں کر سکتی. میں مطلب مجھے کچھ سمجھ تو خیر نہیں آتی, لیکن آپ کی آخری بار کب بات ہوئی ہے ان سے؟ جی آج جو میں نے آپ کو بتایا, جب میں نے ان سے بات کی, سم ہاؤ آئی گاٹ ٹو ہر. ان لوگوں نے جو ان کو جیسے لینی اور ان کی جو ٹیم ان کو اینڈ, انہوں نے میری بات نہیں کرائی ڈسپائٹ مائی ریکویسٹ. میں بہت ہی مشکل سے میں ان تک پہنچ پائی فیو منٹس کے لیے, اور اس کے بعد ان کو وہاں سے بھی جو ہے موو کر دیا گیا. مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں, اینڈ آئی ہیو بین آسکنگ کہ وہ کدھر ہیں. اور مجھے بڑا اسٹرینج لگتا ہے کہ اگر وہ سیکورٹی ریزن یا کسی وجہ سے بھی موو ہو تو فیملی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, اس سے رات کے 11:15 ہونے والے ہیں, آپ کی کوئی 11 سے پہلے کی بات ہوئی ہوئی اور اب آپ کو نہیں پتا وہ کہاں ہیں, اور ان کا اپنی فیملی سے کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. نہیں. تو آپ کی گنڈا پور صاحب سے بات ہوئی ہے اس معاملے میں؟ میں نے گنڈا پور صاحب کو کالز کی کافی آج,
اور ان کی کال بیک نہیں آئی. میں نے ان کے بھائی نے رات کو مجھے بتایا تھا پہلے کہ وہ KP میں، تو ان کے بھائی کو بھی میں کالز کرتی تھی. پھر میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو میسج چھوڑے ہیں کہ جی اب ان کو وہاں سے بھی موو کر دیا گیا، کیونکہ وہ جو پریس کانفرنس کا آ رہا تھا نا، اس سے مجھے پتا لگا. آپ کو اس وقت نہ گنڈا پور صاحب، نہ گورنمنٹ آف KP، نہ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کوئی آپ کو نہیں بتا رہی کہ بشرا بی بی کہاں ہیں؟ نہیں جی، اس وقت مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا کہ وہ کدھر ہیں. تو آپ نے اس پہ پھر کوئی اور کیا آپ نے اس پہ کوئی طریقہ کیا ہے؟ لائک ہیو یو کنٹیکٹڈ دا پولیس یا اینی ون کہ بھائی بتائیں میری ہمشیرہ غائب ہیں؟ اٹس اے ویری سیریس تھنگ جو آپ بات کر رہی ہیں. میں نے سلمان اکرم صاحب کو ہی کانٹیکٹ کیا ہے، وہی سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے، اور میں انشاءاللہ جب بھی ہو سکے گا تو خان صاحب تک بھی یہ پہنچاتی ہوں کل تک کی بات. تو اور پھر وہ جو انہوں نے ایکشن کرنا ہوگا، ان کے لائرز وہیں پر ہیں. لیکن میں وہی آپ کو کہتی ہوں کہ مجھے ان کی انٹینشنز کا پتہ نہیں ہے. مے بی سیکیورٹی ریزن ہے. جب آپ کی ان سے بات ہوئی تھی تو کیا وہ پریشان تھیں، ریلیکس تھیں، کہ ان کو کوئی اور آپ کی ایک فیلنگ ہوتی ہے، آپ بات کا اندازہ لگا لیتی ہیں؟ وہ آپ ان کو مطلب میں نے آپ کو بتایا، وہ کہیں گے کہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا ہے اور اس طرح ہوا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. اینڈ شی واز لائک ویری کنسرن کہ مجھے یہاں پر کیوں لائے ہیں، اور مطلب ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ جو ہے وہاں پہ کیوں لائے ہیں اور کتنی دیر تک وہ وہاں پر ہیں. اور وہ جیسے میں نے ان کو کہا کہ آپ پریس کانفرنس کا، مجھے پریس کانفرنس کون سی پریس کانفرنس، مجھے تو کچھ نہیں پتا پریس کانفرنس کا. تو وہ بڑی میرے لیے بھی بڑی کنفیوزنگ سچویشن. تو اب ان کا فون آن ہے بند ہے؟ نہیں، ان کا فون آن نہیں ہے. ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے انیشلی، جن کے میرے پاس نمبر ہے، فیملی کے پاس نمبر ہے، ان میں سے کسی کا بھی فون آن نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اچھا چلیں جو بھی ریزن ہے، فیملی سے تو بات کرا سکتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ میں کل رات سے شور مچا رہی ہوں، اور آج جو میں نے بات کی وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے بڑی مشکل سے اپنے کچھ ریسورسز یوز کر کے ان کو ٹریک کیا، ٹریس کیا، اور بڑی مشکل سے میں نے ان سے بات کی کچھ منٹ کی. تو لیکن پارٹی میں اس کے بارے میں میرے ابھی تک کوئی ہیلپ نہیں کی گئی. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ خود کر لیں گے. مجھے پتا ہے ان کے پاس فون نہیں ہے، کیونکہ میں نے جب ان سے بات کی تھی تو میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس فون نہیں ہے. مریم بی بی تھینک یو ویری مچ. بی بی ہوپ کہ شی از پرفیکٹلی فائن اور خیر سے ہوں. اور شوکت صاحب یہ کیا ہو رہا ہے KP میں؟ میں تو حیران رہ گیا ہوں. یہ PTI کے چیئرمین کی اہلیہ ہیں، چیف منسٹر PTI کا ہے، اور ان کی ہمشیرہ یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ وہ تو لگتا ہے کہ جیسے وہ ہاسٹیج ہیں ان کے پاس یا وہ قید ہے. کیا ہے صاحب؟ میں نے باتیں سن لی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں یہ پروپیگنڈا کچھ عجیب سا ہے نا. ایک طرف کہتے ہیں کہ جی پوری پارٹی یرغمال ہے اور سارے فیصلے بشرا بی بی کر رہی ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں بشرا بی بی جو ہے وہ یرغمال ہے. یہ پہلے یہ فیصلہ تو کر لینا کہ کون سا پروپیگنڈا درست ہوگا. دیکھیں یہ ان کی بہن ہمشیرہ ہے. میری اطلاع کے مطابق جو سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا تھا، اور جو پارٹی کا سوشل میڈیا اس پہ چل رہا تھا کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور صاحب مانسہرہ میں موجود ہیں. تو میں نے یہاں تک مجھے علم تھے، اس کے بعد مجھے نہیں علم. لیکن یہ بات کہنا ہے کہ وہ یرغمال ہے، ہرگز نہیں. وہ ہماری مہمان ہیں، ہمارے قابل احترام ہیں، چیئرمین کی اہلیہ ہیں. کیسا یہ کیسا مہمان ہے جو اپنے خاندان والوں سے بات نہیں کر پا رہا؟ یہ مہمان نوازی اللہ مجھے تو نہ کبھی آپ دیجیے گا، خدا کا واسطہ ہے مجھے نہ ایسا اپنا مہمان بنائیے گا کہ میرے خاندان والے مجھے ڈھونڈ رہے ہوں. چلیں لیٹ می گیٹ والدہ صاحب کو سن لیں، میں باقی دوستوں کو ہی پوچھ لوں. اگر وہ بات کرنا چاہتی تو خود بھی کر سکتی ہے مالک صاحب. دیکھیں اگر وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی ہوگی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں اتنی وہ باتیں ہوئی، لیکن یہ جو حکومت نے جو کیا پھر اس کے اوپر جو رونت دکھا رہی ہے. چلے میں سمجھ گیا آپ کی بات. میرا سینیٹر فیصل اب تھوڑا سا پولیٹیکل میں بھی آپ کو فیصل ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس فیصل؟ یہ تو میرا پورا پروگرام ہی دوسری طرف چلا گیا. فیصل آپ کیا اس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مالک صاحب، میں نے آپ کو اور قوم کو ہمیشہ سچ بتایا ہے. میں نے مین ہینڈلنگ کی بات نہیں کی. میں نے کہا زدو کوپی ہو گیا نا جب آپ اپنی مرضی کے خلاف آپ کو گاڑی میں بٹھا کے لے گئے ہیں اور آپ کا چھلانگ مارنے کی بات کر رہی ہیں گاڑی سے کہ میں دروازہ کھول کے کود جاؤں گی. یہ تھڑے پہ بیٹھی ہوئی ایک تھیٹر کی مووی ہے جو انگوٹھا چھاپ جاہل بھی نہ مانے 4 آنے پہ. اور آپ گنڈاپور نہیں رہ سکے گا CM. یہ گیم ہے اور وہاں کمپرومائز لوگ ان سے جان چھڑانے کے لیے پیرنی کو ریسٹ کرانے کے اوپر کریں. تو میں نے قوم کو سچ بتا دی ہے. یہ جھوٹی من گھڑت
کہانیاں جن بھوت سے شروع ہوئی ہیں چوری چکاری پہ ختم ہوئی ہیں. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کو سب فیصل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سٹوری سنائی ہے خطرے میں عمران خان کو بچائیں گے, میں بچاتا رہوں گا عمران خان کو. نہیں میرا سوال سن لیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مریم بی بی نے بھی باتیں کی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سچ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مند گڑت کہانیاں دیکھیں گنڈا پور اور ٹیم بی بی کو اریسٹ کروا رہی ہیں, گنڈا پور اریسٹ نہیں ہو رہے. بی بی یہ الزام لگا کے گھٹیا الزام لگا کر کے پی کے سی ایم سے گنڈا پور کو ہٹانا چاہتی ہیں تاکہ ان کے پیروکار میں آسانی ہو. یہ سارا کچھ جو ہے وہ خان کے ساتھ کمپرومائز کر کے اس کی زندگی کا سودا کر کے اس کے اوپر اقتدار اور دولت کمانا چاہتے ہیں. یہ گوگی گینگ جو ہے وہ میرے باپ کا نہیں ہے. یہ جو عین اور کاف اور میم کی فالوں سے نکال کے وزیر اعلیٰ اور وزیر چلے مجھے ایک بریک لینا ہے, مجھے ایک ارجنٹ بریک لینا ہے. جو گدھ کی کہانی ہے وہ گدھ کی کہانی قوم کے آگے رکھیں ورنہ خان سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے. فیصل مجھے ارجنٹ بریک لینا, بچانے کا وقت آ گیا ہے. I have to take an urgent break. گے پہ آگے بلال if you can make some sense out of it. میں تو totally I don't know, I can't wrap my head around it. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے آگے stay with us. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اب آپ نے باتیں سنی مریم بھٹو صاحبہ کی, میں تو ٹوٹلی بلون ہوئے, مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو لگتا ہے کہ سوپ اوپرا ٹائپ کی چیز چل رہی ہے. کیسے دیکھتے ہو آپ؟ بالکل جی, سوپ اوپرا از دا ورڈ جی. اینڈ دیکھیے بنیادی طور پہ بات کیا ہے کہ کل اور پچھلے 2-3 دن میں جو تباہی ہوئی ہے اس کے ذمہ دار بنیادی طور پہ 3 لوگ ہیں, عمران خان, بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور. کل کے فیلئر کے بعد جب کفن باندھنے کی بات ہوئی اس کے بعد علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی فرار ہو گئے. اب ایک دوسرے پہ ملبہ ڈالنے کی گیم ہے. اللہ جانے کون کس نے کس کو ہاسٹیج رکھا ہوا ہے. کل وہی بشرا بی بی جس کے کہنے کے اوپر یہ ڈی چوک تک آئے, عمران خان کے احکامات کے باوجود کہ سنجانی جانا ہے, آج کہہ رہے ہیں وہی بشرا بی بی اپنی مرضی کے بغیر گاڑی سے چلی گئی. سنجانی چلے آتے اچھا نہیں تھا وہاں پہ. آج پوری ایک ایونٹ بن رہا ہوتا, پنجاب سے بھی آہستہ آہستہ لوگ جوائن کرتے. آج تو پارٹی ایسے لگ رہی ہے جیسے بالکل. جی بس میں صرف اتنا ہی کہوں گا جی کہ میرے خیال سے بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور نے پچھلے 2 دنوں میں شاید عمران خان کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ شاید عمران خان کے بدترین دشمنوں نے بھی پچھلے چند ماہ میں نہیں پہنچایا. اور شاید پہلی دفعہ میں مجھے پہلی دفعہ شاید تھوڑا بہت عمران خان پہ ترس آنے لگ گیا جی. تو پہلے تو میرا خیال ہے خان صاحب کو جب یہ پتا چلے کہ ان کے ساتھ ان کے لوگوں نے کیا ہے, مجھے I would love to be a fly on the wall when that happens. فیصل your closing comment اور اس ریفرنس سے بتائیں اگر یہ سچ نہیں ہے تو اس کا مقصد کیا ہے پھر یہ ساری بات کا؟ مالک صاحب یہ 7 عورتوں کا گینگ ہے جنہوں نے 2018 سے لے کے آج تک عمران خان کی تباہی کی ہے, اس کی سیاست کی تباہی کی ہے, اس کی زندگی کی اب تباہی کر رہے ہیں, اور ملک کی تباہی کی ہے, ملک کی جمہوریت کی تباہی کی ہے, ملک کے عملات کی تباہی کی ہے. انہوں نے مال بنایا, اقتدار کیا. یہ 7 عورتوں کی کہانی ہے, اور اگر جتنا جلد از جلد جان چھوٹے گی عمران خان صاحب کی زندگی بچے گی اور ان کے لیے بہتری کی سبب بن سکتے ہیں. شوکت صاحب your closing comment سودا کر کے یہ اقتدار کے شوکت صاحب آپ کا closing comment آپ بھی بتائیں یار یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں میں پاکستان کی بات کروں گا کہ اس وقت جو ہے نا سیاسی اپروچ ہونی چاہیے. گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی سیاسی اپروچ نہیں ہو رہی ہے. وزیر داخلہ غیر سیاسی ہے جبکہ اس کو سیاسی ہونا چاہیے تھے. اہم مدعا ہے. صرف طاقت کے استعمال سے نہ سیاست بہتر ہو سکتی ہے, نہ ملک نہ امن و امان قائم ہو سکتا ہے. پہلے بھی بڑے تشدد ہوئے ہیں سیاسی پارٹیوں کو ختم کرنے کی. صحیح بات ہے, بات چیت ہونی ضروری ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ پولیٹیکل اپروچ کیا جائے. ٹھیک ہے, آپ میرے تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. ناظرین میں تو پہلے کہوں گا کہ سب سے پہلے پی ٹی آئی نیڈس ٹو گیٹ اٹس ہاؤس ان آرڈر. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اتنی کنفیوژن کیوں ہے, اور ان تمام پرابلمز کے باوجود گورنمنٹ آج کیوں مسکراتی نظر آ رہی ہے, جب پارٹی کے اندر ہم اس قسم کی چیزیں سن رہے ہیں. اور یہ کوئی چھوٹا چارج نہیں ہے, بڑا سیریس چارج ہے کہ ان کی ہمشیرہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی فیملی سے ان کو بات نہیں کرنے دی جا رہی. بشرا بی بی کہہ رہی ہیں مجھے میری مرضی کے خلاف لے جایا گیا ہے, مجھے کچھ پتہ نہیں میں کہاں ہوں. اس سیریس لمحہ فکری ہے پارٹی کے لیے بھی, اور ایون ایز اے کیس آف اے لیڈی گوئنگ مسنگ. پارٹی چیئرمین کی اہلیہ ہے وہ. لیٹس سی واٹ ہیپنس. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.